आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम है कश्मीर की आवाज सोन FM कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी तरबियत कितनी ज़रूरी है। माशरे में जो अफरात व तफरीत है और माशरा इन्हतात का शिकार है, उसमें तरबियत किस हद तक अहम है। तालीम पे तो हम बात करते हैं और तालीम पे तवज्जो भी है, वालिदैन की भी है, असातिज़ा की भी है, लेकिन तरबियत किस हद तक हम कर पाते हैं अपने बच्चों की, और बच्चों से पहले असातिज़ा की, क्योंकि असातिज़ा ने बच्चों को तरबियत देना होती है और बड़ा अहम किरदार है माशरे की तामीर में असातिज़ा का। और यकीनन असातिज़ा ही बच्चों को पढ़ाते हैं, संवारते हैं और उनके मुस्तकबिल को बेहतर करते हैं। तो आज हमने इसी हवाले से एक शख्सियत को मदऊ किया है, सरदार मुबशर जहादाद, जो मारूफ ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके अलावा नज़रियाती तौर पे बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं, सियासी काम भी कर रहे हैं, समाजी काम भी कर रहे हैं और फलाही काम भी कर रहे हैं। सरदारनी फाउंडेशन के नाम से एक इदारा भी जो है ना वो चला रहे हैं और इस तरह एक तालीमी इदारा भी इनकी सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। मुबशर जहादाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। थोड़ा सा बताइए कि तालीम के साथ जो तरबियत का अमल है उसकी कितनी अहमियत है और किस हद तक हम इस पे तवज्जो दे पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब, आपने मौका फराहम किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश है कि जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम को बैठाते थे, मुख्तलिफ दुआएं और नमाज के तरीके सिखाते थे, इबादत का तरीका सिखाते थे, तौहीद सिखाते थे। और वही सहाबा जब फिर सीखते रहे और फिर हिजरत हुई और फिर बदर का मैदान सजा और जंग हुई और फिर उन्होंने काफिरों के बहुत बड़े किरदार को ख़त्म किया। दो लोग हैं जो सोसाइटी में किरदार अदा कर सकते हैं नई नस्ल के हवाले से। पहले नंबर पे वालिदैन। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा करें, बच्चे के अखलाकी मामलात, उनके लिबास का, उनकी गुफ्तगू का, उनके उठक बैठक का, उनके खाने पीने, सोने जागने, चलने फिरने, सोसाइटी का वो ख्याल रखें। और दूसरे हैं उसातिज़ा खुद भी बाकिरदार हों, नेक हों, अल्लाह के साथ उनका रुजू हो, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हों, ज़िक्र अस्कार की एक महफिल उनकी हो, और साथ इंटरनेशनल सतह पे, नेशनल सतह पे, इस्लामिक सतह पे उनके पास जितना भी इल्म वो हासिल कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, सेमिनार्स जा सकते हो, उनमें किताबें पढ़ सकते हो, लाइब्रेरियाँ विज़िट कर सकते हो, जो तजर्बाकार लोग हैं उनके पास जाकर उनसे सीख सकते हो। तो ये उसातिज़ा का बुनियादी किरदार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वालिदैन भी उस तरह कोई प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाते और उसातिज़ा भी जो डिग्रीज ले लेते हैं उसकी इजाफी कोई चीज़ नहीं करते, जिस वजह से सोसाइटी के अंदर खासे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस मौके पर मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि ये जो पहले साल से लेकर 16 साल तक का बच्चा होता है उसमें न्यूरॉन बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है, जो मैसेज कन्वेयर के तौर पर होता है। आप उसके सामने जो प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छी या बुरी, वो उसको पिक कर लेगा, इसलिए कि उसका फ्रेश ब्लड होता है, ज़हन फ्रेश होता है, पिकिंग पावर उसकी बड़ी फ्रेश होती है, एनर्जी होती है उसमें। उसके सामने आपका लिबास, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हों ताकि उस बच्चे की तरबियत अच्छी हो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उसातिज़ा को भी देखना चाहिए, बुज़ुर्गों को भी देखना चाहिए और माँ बाप को भी देखना चाहिए। इस तरह फिर बुज़ुर्गों के साथ बच्चों को बिठाना चाहिए, खाने की दस्तरखान पे साथ बिठाएं, बिस्मिल्लाह से खाना शुरू करें। जो आपके डेज़ आते हैं, जिस तरह 14 अगस्त का दिन है, जिस तरह 23 मार्च का दिन है,
اس میں آپ جتنے بھی ہسٹوریکل جگہ ہیں اس میں بچوں کو لے کے جائیں. آپ حضرت قائد اعظم صاحب کو ان کو بتائیں وہ کون ہیں. حضرت مفکر پاکستان کا بتائیں. سر سید احمد خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, بنیاد ہے جو آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشن کی سطح پہ انہوں نے علی گڑھ اسکول اینڈ کالج اور بعد میں یونیورسٹی بنی. تو اس کے بعد پھر آگے وہ تحریک چلتے چلتے پھر الحمدللہ ملک پاکستان وجود میں آئے. بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تربیت کی اہمیت یقیناً بڑی اہم ہے, اس کا کردار ہے. ہمارے تعلیمی ادارے کس حد تک تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور کتنا اہم ہے تعلیمی اداروں میں تربیت کا اہتمام تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں, میں اس موقع پہ دو گزارشات آپ سے کرنا چاہوں گا جو میرا ذاتی تجربہ ہے. مثلا مجھے یاد ہے میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو کشمیر بنے گا پاکستان اسمبلی کے سٹیج پہ نعرے لگوائے جاتے تھے. اس وقت سردار محمد عبد القیوم خان صاحب جو آزاد کشمیر کے صدر تھے, بنگلہ دیش علحدہ ہوا تھا, تو وہ ایک آج تک مجھے وہ چیز یاد ہے. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک ایک پیریڈ چھٹی دی جاتی تھی اور اس کے اندر باقاعدہ پھوڑیاں بچھائی جاتی تھی, ٹوپیاں رکھی جاتی تھی, نماز پڑھائی جاتی تھی باجماعت, اور کبھی کبھار درس بھی ہوتا تھا. وہ چیزیں ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہیں. تربیت کا ایک ماحول ہمیں ملا ہے. جب بچہ گھر کے اندر رہتا ہے وہ 18 گھنٹے والدین کے پاس ہے, 6 گھنٹے اساتذہ کے پاس آتا ہے, لیکن 6 گھنٹے اندر اساتذہ کی زیادہ بات وہ سنتا ہے کیونکہ اساتذہ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے, یہ ان کے دل میں کسی والے سے خوف ہوتا ہے, وہ ان کی ہوئی بات لکھتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, یاد بھی کرتا ہے. تو اگر اس کو اچھی اچھی چیزیں ہم سمجھائیں, اچھی اچھی چیزیں سکھائیں گے ہم, تو وہ بچہ ایک آئیڈیل بچہ بن جائے گا. انہی اسکولوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج آزاد کشمیر یا ملک پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ڈومینیٹ کر رہے ہیں, انہی اسکولوں سے پڑھ گئے ہیں. لیکن اخلاقیات میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اگر ماضی میں کوئی کمی ہوئی ہے تو مستقبل میں نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اخلاقی معاملات بہتر ہیں تو مستقبل میں مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں. بھائی بہت شکریہ, آپ سے بات ہوتی رہے گی. اس وقت مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اذان عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. مظفر آباد اور مضافاتی علاقوں کے رہنے والے اذان عشاء سماعت فرمائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے ایمان والو جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش. مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ,
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جنت نصیب وادی کشمیر، سنے پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ حسین جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر، اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو FM کشمیر نیٹورک۔ سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر، میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ اذان عشاء کے وقفے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود مہمان ہیں سردار مبشر جہانداد،
جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اور اس کے علاوہ سماجی کارکن۔ مبشر بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی بریک میں جانے سے پہلے کہ اسکولوں کا، تعلیمی اداروں کا کتنا کردار ہے جو ہے نا بچوں کی تربیت کے لیے۔ تعلیم سے ہٹ کے آپ نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ بڑے طویل عرصے سے اسکولوں میں، پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکچر کا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑا ایک زبردست سیر حاصل لیکچر ہوتا ہے جس میں آپ نے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی بچوں کو بتاتے ہیں، اساتذہ کو بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ کے جو اصول ہیں بچوں کی نفسیات کے مطابق، اس پہ بھی اساتذہ کو آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ٹریننگز بڑے عرصے سے فراہم کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا ایک فارمیٹ بتائیں کہ وہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی تک کتنے اسکولوں تک آپ اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں؟ صحیح بھی اس طرح ہے کہ کوئی 300 پلس اسکولز ہیں جہاں تک میں گیا ہوں، 3000 پلس اساتذہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ ٹارگٹ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نئی نسل ہے اس کو اسلام سے وابستہ کیا جائے، ان کے اخلاقیات، ان کی ادبیات ٹھیک کی جائے، ان کا کردار ٹھیک ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو، بزرگوں کا احترام ٹھیک ہو، ان کو پتہ ہو یہ عورت ہے، یہ بہن ہے، بیٹی ہے، اور یہ بھائی ہے، یہ دوست ہے، دوست اچھا دوست کون سا ہے، برا دوست کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جو چیز ہے وہ ملک سے وفاداری ہے۔ اگر آپ، میرا آپ کا 100 جگہوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ملک سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ملک ماں کی طرح ہے، ملک آپ کے لیے چھتری کی طرح ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے ہم تو اپنی جانیں پیش کر سکتے ہیں، ملک کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے خلاف کسی قسم کی عرضہ سرائی نہیں کی جائے۔ میرا آپ کا غصہ کسی بات پہ ہو سکتا ہے، دکھ ہو سکتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات ہے کہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ والدین اور اساتذہ یہ دو لوگ ہیں جو تعمیر کرتے ہیں نسلوں کو۔ ایک طرح کے یہ معمار ہیں، مستری کی طرح ہے۔ اگر کوئی مستری اپنے گھر کی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، وہ بلڈنگ اگر تعمیر ٹھیک نہیں کرتا تو وہ بلڈنگ کل کلیپ کر جائے گی۔ اور اگر ہم بطور ٹیچر ٹھیک کردار ادا نہیں کرتے، نسل کی تعمیر ٹھیک نہیں کرتے، تو کل جب وہ ڈسٹرب کرے گی تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو ڈسٹرب کرے گی بلکہ ملک کو نقصان ہوگا، قوموں کو نقصان ہوگا، اور پھر یہ صدیاں اس کی سزائیں بھگتے رہتے ہیں لوگ۔ تو بچوں کے ساتھ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ، ہم اساتذہ کو بھی کہتے ہیں، ظاہر وہ گھر میں جاتے ہیں تو وہ ماں کا رشتہ ہے، کوئی میل ٹیچر ہے تو والد ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں جب کہ شام میں لائٹ جاتی ہے اب بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، ان سے گپ شپ کریں، ان سے لطیفے سنیں، نعت سنیں، گانا سنیں۔ اگر اچھی کوئی آپ کوئی ان کے ساتھ لوڈو کھیل سکتے ہیں، لوڈو کھیلیں، کوئی کتابیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، کتابیں پڑھیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، ڈرامہ دیکھیں ٹی وی میں، اس میں بتائیں کہ یہ کیا کردار اس نے ادا کیا، اچھا کون سا ہے، برا کون سا ہے، آپ کو کون سا کردار اچھا لگا ہے۔ اور کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو ان کو بسم اللہ سمجھائیں، سوئیں تو کس طرح سوئیں، اٹھیں تو کس طرح اٹھیں۔ تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ ان کو ایک تربیت کی اس ماحول سے گزارا جائے۔ اور جب اگلے دن وہ سکول آئیں تو سکول کے اندر بھی ان کو ایسا ماحول ملے کہ ان کو اسمبلی کے اندر نئی چیزیں ملیں، ان کو قرآن سکھایا جائے، حدیث پہ بات ہو، نعت شریف ہو، قومی ترانہ ہو۔ ہمیں یاد ہے قومی ترانہ ہوتا تھا، ہم سارے مل کر اسٹینڈ ہو گئے، جس طرح پولیس کے سپاہی ہم جس طرح بازو نیچے کر کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور پوری خاموشی اور پورے احترام سے وہ قومی ترانہ ہم سنتے تھے۔ آج ان چیزوں کی کمی ہے، اور یہ کمیاں دور کرنے کے لیے ہم نے کمر کسی ہے، نکلیں، زندگی کا پتہ نہیں آج ہے کل نہیں ہے، تو اپنے حصے کا جو دیا ہے ہم جلانا چاہتے ہیں، اور خاصی حد تک الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوں۔ اس میں میرے بہت سارے دوست احباب ہیں، آپ نے بھی رہنمائی فرمائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے چودھری توقیر جنداد، انہوں نے بھی خاصا سپورٹ کیا، خاصا کام کیا ہمارے ساتھ، مختلف جگہوں پہ کی، آنے جانے میں مجھے سہولت فراہم کی ہے، اور کوئی کسی دوست احباب کو کہ وہاں کوئی اس طرح کی نشست ارینج کی۔ ان سکولز کے جو پرنسپلز ہیں، آنرز ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا مجھے بات کرنے کا، اپنا کنسیپٹ ان تک پہنچانے کا، اپنا پیغام ان تک پہنچانے کا، اور الحمدللہ مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہم کوئی عبادات کا بتاتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اور سورہ الواقعہ کی تلاوت کریں،
سورہ التین کی تلاوت کریں. تو یعنی کوشش ہے اپنی طرف سے. اللہ پاک قبول کرے ہماری اس کوشش کو. ماشاء اللہ جی. مبشر بھائی وقت بڑا مختصر تھا. آپ سے ویسے تو بڑا تھا کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے کریں گفتگو. اور ماشاء اللہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں سردار توقیر جانداد, ان سے بھی بات کریں گے. وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا ادارہ چلا رہے ہیں. ہمیں وہاں پہ وزٹ بھی کیا ہے. بڑا اچھا, ان کی بڑی محنت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور آپ سے مزید ہم گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کے پروگرام کا وقت جو سوشل میڈیا پہ ختم ہو جاتا ہے. ریڈیو پہ سنو 89.4 پہ ہماری نشریات سنتے رہیے گا.